मुझे ये लगता है कि कोई ज़ाती पहलू है इसमें, कोई नंबर बढ़ाने का इशू है, कोई कहने को देखें हमने सिंध असेंबली के स्पीकर को जो है अरेस्ट करवा दिया, देखें हमने उसको असेंबली के स्पीकर को भी हमने नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बात है। इतना बड़ा आप केस बना रहे हैं, इतना किसी की इज्जत के साथ आप खेल रहे हैं, तफ्तीश तो सही करें। नैब वाले ये कर क्या रहे हैं? एक केस की तफ्तीश पूरी हो गई, रेफरेंस कंप्लीट हो गया, रेफरेंस कोर्ट में जमा हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद गवाह चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन चला रही है गवाह। अब आप तफ्तीश कैसे कर रहे हैं उसमें? उनकी जो अरेस्ट हुई बहुत जल्दी में हुई, वो कोई ना कोई, मैं समझता हूँ जैसे आपने भी जिक्र किया कि शायद वो किसी के नंबर बढ़ाने के चक्कर में या गिनती पूरी करने के चक्कर में उनकी अरेस्ट हुई। उनके फीमेल फैमिली मेम्बर्स, ये बात आप जहन में रखें, सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ और उनकी बच्चियां घर पे मौजूद थी। पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, वो घर की औरतें हैं, न वो ऑफिस होल्डर्स हैं, न वो ऑफिस बेरर्स हैं। आप उनको हरासा कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे थे कि आप निकालें, कहाँ हैं पैसे, कहाँ हैं। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। न कोई तहखाना मिला, न कोई तिजोरी मिली। उन्हें कुछ पुरानी गाड़ियों के कुछ 2-4 इधर उधर कागजात मिले, वो कागजात लेके वो आ गए। उनकी 3,500 एकड़ ज़मीन है आज भी, उनके मरहूम वालिद के नाम पे भी है, उनके मरहूम दादा के नाम पे भी है, उनके मरहूम 1-2 भाइयों के नाम पे भी है। ये सब मिला के 3,500 एकड़ ज़मीन है। आगा साहब की फैमिली में उनके वालिद साहब, उनके दादा, उनके चचा, उनकी जायदादें कराची में 1910, 1912, 1914 में भी बंगले थे। उनका इम्प्रेशन ये था कि 1988 से पहले आगा साहब के पास कुछ भी नहीं था, और 1988 के बाद आज तक जितनी पब्लिक ऑफिस होल्ड के सारे असासे उन्होंने उससे बनाए। ज़मीन उन्होंने दिखाई उनकी 150-200 एकड़, हकीकतन 3-3,500 एकड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मुल्ज़िम के हवाले से बात करेंगे कि जिसको गिरफ़्तार तो पहले किया जाता है, मगर उसके जो सबूत हैं, उसके जो तमाम एविडेंसेस हैं, वो बाद में हासिल किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सराज खान दुरानी के हवाले से हम बात करेंगे। आगा सराज खान दुरानी जिस वक्त गिरफ़्तार हुए थे, उस वक्त भी मैंने एक रिपोर्ट दी थी और बताया था कि ये इससे गिरफ़्तारी हुई है कि जिसका ख़ुद जो तहकीकात या तफ्तीश करने वाले अफसर हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। क्योंकि जो उस वक्त लाहौर से अलीम ख़ान गिरफ़्तार हुए थे, उसके बाद चेयरमैन नेब ने भी कहा कि सिंध से भी कोई बड़ी मछली हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद DG नेब की ज़ेर सदारत जो इजलास था, उसमें जो मेमन साहब हैं, जो तहकीकाती या तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है आगा सराज खान दुरानी का, और उसमें एसेट्स के मुतालिक बताया गया, और उन जितने तफसीलात उन्होंने फराहम की, उसकी बुनियाद पर वो थ्रू व्हाट्सएप चेयरमैन नेब को भेजे गए, और चेयरमैन नेब ने उन जो भी डिटेल्स थे, जो भी दस्तावेज़ात थे, उनको गिरफ़्तारी के वारंट में तब्दील करके इंटेलिजेंस विंग को भिजवा दिया। क्योंकि इंटेलिजेंस विंग को ही वारंट जाते हैं, और उन्होंने जब लोकेशन ट्रेस की तो उस वक्त आगा सराज खान दुरानी इस्लामाबाद में थे, और उन्होंने गिरफ़्तार करके इतला दी जब तहकीकाती अफसर को, तो वो ख़ुद परेशान हो गए कि क्या वाकई इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई मेरी इस इंफॉर्मेशन पे। उसके बाद सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई। उसके बाद आगा सराज दुरानी के घर पे छापा मारा गया। उसके बाद ये उनको इतलात थी कि बेसमेंट में कोई इतनी बड़ी रकम मौजूद है, जो 2 मशीन लेकर गए थे, मगर बेसमेंट तो आगा सराज दुरानी के घर में था ही नहीं, और कोई सबूत ऐसे मिले ही नहीं थे। तो ये मामला थे। उसके बाद ये शवाहिद हासिल किए जा रहे थे, और एक जो कानूनी नुक्ता नज़र पे भी हम बात करेंगे कि केस किस तरह से उसको टेकअप किया गया, नेब की जानिब से जो रेफरेंस तैयार किया गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, ये तमाम एक लंबी लिस्ट है और तवील अरसा भी लगा, और बिलाखिर अब नेब इस कोई पोजीशन में शायद आया है कि उनके पास कुछ सबूत मिले हैं। अब सबूत में कोई जान है या नहीं है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई है नेब को कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने रुजू किया है। अब जो ज़मानतें हासिल की है आगा सराज दुरानी ने, उनको मनसूख कराने की कोशिशें की जा रही हैं। आगा सराज खान दुरानी के जो वकील हैं शहाब सरकी साहब, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ہمیں جو اطلاعات تھی، جو ہماری خبریں تھیں، شروع میں ہی ہم نے جو ہمارے سورسز تھے ان کے ذریعے ہم نے بتایا تھا عوام کو کہ یہ گرفتاری تو کی گئی ہے. اب گرفتاری کیوں کی گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کس کے کہنے پہ ہوئی ہے، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. مگر گرفتاری کے بعد ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی. اب کیا واقعی ان کو کوئی ایسے ثبوت مل گئے ہیں اس پوزیشن میں اب وہ آئے ہیں کہ 2-2.5 سال کے بعد کہ وہ آغا سراج درانی کی ضمانت منسوخ کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پوزیشن میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے آپ نے شروع کیا کہ اس وقت بھی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، آج بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. اس وقت بھی یہ لوگ مفروضوں پر کام کر رہے تھے اور آج بھی مفروضوں پر کام کر رہے ہیں. اس کی میں بنیادی کچھ چند وجوہات آپ کو بتا دوں. ان کی جو اریسٹ ہوئی بہت جلدی میں ہوئی. وہ کوئی نہ کوئی، میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید وہ کسی کے نمبر بڑھانے کے چکر میں یا گنتی پوری کرنے کے چکر میں ان کی اریسٹ ہوئی. اسلام آباد گئے ہوئے تھے وہ کسی کام سے. جس طریقے سے وہ یہاں کراچی میں ہی ہوتے تھے، اسپیکر تھے، سیشنز بھی چل رہے تھے، تو وہ کہیں نہ چھپ رہے تھے نہ کچھ. اسلام آباد کسی وہ اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کوئی موقع دیکھ کے کہ بڑی خبر بنے، سینسیشنلائز ہو ایشو، انہوں نے اسلام آباد میں ہی اریسٹ ڈالا، جس اریسٹ کو ہم نے الگ سے چیلنج بھی کیا تھا. وہ پٹیشن بھی ہم نے داخل کی تھی، لیکن وہ بیل پٹیشنز کے ساتھ ہی پھر چلی. اس پہ بڑا ہم نے ایشو اٹھایا تھا جب آرگیومنٹ ہوئی تھی فرسٹ ٹائم ضمانت کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اریسٹ کرنے کے بعد ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے ان کے گھر پر ان کے فیمیل فیملی ممبرز، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، صرف اور صرف ان کی وائف اور ان کی بچیاں گھر پہ موجود تھیں. ایون کہ ان کا بیٹا بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے سب نوکروں کو سائڈ پہ کیا، بلکہ باہر نکال لیا. ہم وکیل تھے ان کے، ہمارے ایسوسیٹس جو ہے وہاں پہنچے، وہاں نیب والوں سے بات کی کہ جو آپ کریں ہمارے سامنے کریں، آپ کو کوئی ہم روک تو نہیں رہے ہیں، لیکن اندر صرف خواتین ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں، وہ گھر کی عورتیں ہیں، نہ وہ آفس ہولڈرز ہیں، نہ وہ آفس بیررز ہیں. آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نکالیں کہاں ہیں، پیسے کہاں ہیں. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اس پہ ہم نے بڑا اعتراض کیا تھا، بڑا واویلا اٹھایا تھا. چلیں یہ بھی سائڈ پہ رکھ دیں چیزیں. آپ کے بقول ساری پریس میں آیا تھا کہ 2 بڑی بڑی مشینیں لگے تھے پیسہ گننے کے لیے، کہ پتہ نہیں کتنے اربوں روپے ان کو ملنے ہیں تو گنے نہیں جائیں گے ہاتھوں سے. تو مشینیں لے گئے، مشینیں ایز اٹ از واپس آ گئیں. نہ کوئی تہہ خانہ ملا، نہ کوئی تجوری ملی. انہیں کچھ پرانی گاڑیوں کے کچھ 2-4 ادھر ادھر کاغذات ملے، وہ کاغذات لے کے وہ آ گئے. یہ بھی ہو گیا. جب ہماری ضمانت کی درخواست چلی، تب ہائی کورٹ نے آئی او کو بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت؟ تو ثبوت ان کے پاس، میں آپ کو آپ کے توسط سے سب کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، ثبوت ان کے پاس کیا ہے جس کے اوپر وہ بہت چیخ رہے ہیں. ثبوت ان کے پاس ٹوٹل ہے جو سالانہ انکم ٹیکس کے ریٹرنز جمع کرائے جاتے ہیں آغا صاحب کے فیملی ممبرز کے. اس کے علاوہ آغا صاحب کا جو الیکشن کمیشن میں جب نامینیشن فارم جمع ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک ریٹرنز کی اسٹیٹمنٹ ایک کاپی جاتی ہے. ایک وہ انہوں نے وہ اٹھائے ایف بی آر سے، الیکشن کمیشن سے وہ اٹھائے. انہوں نے جو ہے اور کوئی چیز نہیں کی، صرف یہ کہ انہوں نے جو ہمارے اثاثوں کی ویلیو ڈکلیئرڈ تھی اس کو مارکیٹ سے ویریفائی کر کے بتایا کہ یہ اثاثے کی ویلیو انہوں نے کم دکھائی ہے. انہوں نے اثاثوں کی ویلیو کم دکھائی ہے، اور انہوں نے جو انکم دکھائی ہے انکم ٹیکس پرپزز کے لیے اور الیکشن کمیشن میں، وہ اتنی نہیں ہے جو اس کو جسٹیفائی کر سکے. ہم نے جو آرگیو کیا ہائی کورٹ میں فرسٹ راؤنڈ میں لیٹیگیشن میں، جب بیل پٹیشن تھی، جب آغا سراج درانی صاحب کسٹڈی میں تھے اور فیملی ممبرز کی ہم نے بیل بیفور اریسٹ کروائی ہوئی تھی، ہم نے یہ آرگیو کیا کہ سر انویسٹیگیشن کا مقصد ڈیفائنڈ ہے، سپریم کورٹ نے کیا ہے، ہائی کورٹ نے کئی کیسوں میں، نیب کے کیسوں میں کیا ہے، اثاثوں کے کیسوں میں. ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس تھا، اثاثوں کے کیسوں میں انہوں نے ایک پیمانہ ڈیفائن کیا ہے سپریم کورٹ نے مختلف کیسوں میں، کہ آپ نے اس پہ نہیں چلنا
جو کہ آپ کے سامنے ہے، ورنہ تو پھر ہم نے سامنے ڈکلیئر کر دی چیز، آپ اس کو مان لیں. آپ نے نون اینڈ ان نون سورسز آف انکم کی تفتیش کرنی ہے، اور اس میں وضاحت کی ہے سپریم کورٹ نے کہ صرف وہ چیزیں نہیں جو بظاہر ہیں، بلکہ وہ بھی جو پوشیدہ ہیں یا جو تفتیش کرنے کی ضرورت پڑے. مثال ہے، ہم نے ایک آرگومنٹ یہ کیا کہ بھئی چلے ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، سے فار ایگزامپل آغا صاحب کی جو ریٹرنز میں ہے کہ بھئی 150-200 ایکڑ ان کی زمین ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ حقیقت یہ ہے کہ ان کی 3,500 ایکڑ زمین ہے آج بھی، ان کے مرحوم والد کے نام پہ بھی ہے، ان کے مرحوم دادا کے نام پہ بھی ہے، ان کے مرحوم 1-2 بھائیوں کے نام پہ بھی ہے. یہ سب ملا کے 3,500 ایکڑ زمین ہے. ہم جس کا ایک، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ زرعی ایک فیملی ہوتی ہے، رورل علاقوں میں ہوتا ہے جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کے خرچے اٹھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. بے شک کھاتے تبدیل ہیں یا نہیں ہے، لیکن زمین کی آمدن تو ہے. دوسری بات یہ وہ بھول گئے جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی، جو تفتیش میں بدنیتی کی بنیاد پر نیب نے نہیں لائے سامنے، کہ 1985 یا کٹ آف ڈیٹ نیب آرڈیننس میں 1988 میں آغا صاحب پہلی دفعہ ایک پبلک آفس ہولڈ کی انہوں نے 1988 کے الیکشن میں. 1985 اور اس سے پہلے بھی کئی ہزار ایکڑ زمین آغا صاحب کے اور آغا صاحب کی فیملی کے نام پہ تھی. آج سے 100 سال سے زائد پہلے آغا صاحب کے والد صاحب بھی اسپیکر رہ چکے ہیں اسمبلی کے، سندھ اسمبلی کے، یہ بھی 85 سے پہلے کی بات ہے. آغا صاحب کی فیملی میں ان کے والد صاحب، ان کے دادا، ان کے چچا، ان کی جائیدادیں کراچی میں 1910، 1912، 1914 میں بھی بنگلے تھے. یہ سب چیزیں کنوینئنٹلی نیب نے سائٹ پہ کر دی. ایک جب آپ تفتیش کرتے ہیں، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ 1988 میں پہلی دفعہ آغا صاحب جیتے الیکشن. ان کا امپریشن یہ تھا کہ 1988 سے پہلے آغا صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور 1988 کے بعد آج تک جتنی پبلک آفس ہولڈ کی سارے اثاثے انہوں نے اس سے بنائے ہیں. زمین انہوں نے دکھائی ان کی 150-200 ایکڑ، حقیقتاً 3,500 ایکڑ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پوائنٹ آؤٹ کی گئی، اور ہم نے اس زمین کی ڈیٹیلز فارم 7 وغیرہ جب بیل پٹیشن کی ہیئرنگ تھی ہم نے سب جمع کرائے کورٹ کو. کورٹ نے آئی او سے پوچھا بھئی آپ نے کیا تفتیش کی؟ اس میں بولا سر ہم نے یہ جو ویلیو دکھائی ہے انہوں نے کہ ویلیو ہم نے مارکیٹ سے پتہ کیا، اور جو سیلر بائر تھے ان سے پتہ کیا، تو یہ انڈر ڈکلیئرڈ ہے، انڈر ویلیوڈ انہوں نے دکھائی ہے کہ 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو انہوں نے 2 کروڑ ویلیو دکھائی ہے. تو ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کورٹ سے کہ سر اس حساب سے تو آپ بھی اور ہم بھی سبھی نیب کے اس میں آ جائیں گے. کوئی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسٹیمپ ڈیوٹی کے لیے، ٹیکس پرپزز کے لیے ویلیو ڈاکیومنٹس میں کمی دکھائی جاتی ہے. لیکن ان سے یہ تو پوچھیں جو ایکچوئل ان کی زمینداری ہے، جو گڑھی یاسین میں ہے، گرد و نواح کے علاقے میں ہے، 3,500 ایکڑ زمین، یہ انہوں نے پتہ کی. تو انہوں نے جب اس سے پوچھا آئیو نے کیا، میں تو کراچی سے باہر گیا ہی نہیں. تو اس پہ جسٹس عمر سیال صاحب تھے، انہوں نے بڑا برہمی کا انتظار کیا کہ بھئی آپ کیسے کرتے ہیں، ریڈ بھی آپ کرتے ہیں، نکلتا بھی کچھ نہیں ہے، تفتیش بھی آپ نہیں کرتے ہیں پراپر. اس گراؤنڈ پہ انہوں نے ہمیں سب کو ضمانت دے دی، آغا سراج صاحب کو پوسٹ اریسٹ بیل دے دی، اور باقی جو فیملی ممبران تھے ان کی پری اریسٹ بیل کنفرم کر دی. اس کو چیلنج کیا نیب نے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے سننے کے بعد صرف یہ کہا کہ بھائی یہ اس میں ریفرنس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب اس ہائی کورٹ کے بیل آرڈر میں نہیں مل رہا، تو یہ کائنڈلی یہ کر کے آپ ریکنسیڈر کریں، اس کو ریزنز لکھیں. اور بیل انہوں نے یہ ذہن میں رہے کہ انٹیکٹ رکھی، بیل کو ڈسٹرب نہیں کیا انہوں نے. تو آغا صاحب ضمانت پر ہی رہے. پھر یہاں اسپیشل بینچ بنی. اس دوران جب ہم نے یہ پراپرٹیز کی ڈکلیئر کر دیا، نیب والوں نے دوبارہ سے آغا صاحب کی فیملی کو نوٹسز دینا شروع کر دی، کال اپ نوٹسز، اس کیس میں جس میں گواہ بھی چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے. ہم نے ان کو الگ سے چیلنج کیا کہ بھائی نیب والے یہ کر کیا رہے ہیں. ایک کیس کی تفتیش پوری ہو گئی، ریفرنس کمپلیٹ ہو گیا، ریفرنس کورٹ میں جمع ہو گیا، چارج فریم ہو گیا، اس کے بعد گواہ چل رہے ہیں، پروسیکیوشن چلا رہی ہے گواہ. اب آپ تفتیش کیسے کر رہے ہیں اس میں؟ اس کی ہم نے الگ پٹیشن ڈالی ہے، وہ ابھی تک ہم نے انڈر چیلنج ہے، وہ اس پہ نوٹسز ایشو ہوئے، اس پہ جب بھی کارروائی ہو. لیکن یہ سارا پس منظر بتاتے ہوئے ہم نے کورٹ سے کہا کہ جب پہلے اریسٹ کیا تب بھی مواد ان کے پاس نہیں تھا. ہائی کورٹ میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم ان کے دیہی علاقے میں گئے نہیں جہاں ان کی زمینداری ہے، جہاں ان کی رائس فیکٹری ہے یا جہاں ان کی دکانیں ہیں، کچھ بھی نہیں دکھایا انہوں نے.
اس کے بعد اریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے چھاپے مارے، ہماری جو خواتین ہیں گھر کی انہوں نے ان کو جو ہے زد و کوب کیا، ان کو انہوں نے ہراساں کیا، وہ بھی کچھ نہیں ملا ان کو۔ اس کے بعد اب جا کے دوبارہ وہ نوٹس دے رہے ہیں اس کیس میں جس میں ٹرائل چل رہا ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یا اپنی کیا اہلیت یہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو بہرحال اب آپ کے سامنے ہے، وہ آرڈر بھی آ گیا ہے، اب اس کو ظاہر ہے سپریم کورٹ لے جا رہے ہیں ابھی، تو اس میں انہوں نے ان کی فیملی ممبرز کی جو ضمانت ہے تو کنفرم کر دی الحمدللہ، لیکن آغا سراج درانی صاحب کی جو ہے نا انہوں نے ضمانت منسوخ کر دی۔ کیا یہ ایک افسر ہیں، ان کی جو بھی آپ اس کو نام دے دیں اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا، بجائے اس کے کہ ادارہ ہے، ادارے کے لیے ادارے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کو اس غلطی پر یا جو بھی ہے بجائے تحقیقاتی افسر کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا نوٹسز بھی جاری ہوتے ہیں اور بھی کام کیے جاتے ہیں۔ تو اتنی دیر میرے خیال سے ہونی چاہیے کہ پھر اداروں کو پھر ساکھ بھی بحال ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈیئر ہوتی، جسے ہم انگریزی میں ڈیئر کہہ دیں، گٹس کہہ دیں، تو اگر یہ ہوتے تو بہت سارے معاملات نہیں ہوتے۔ ایسٹس کا کیس ہے، آپ ان کے جو اصل اثاثے ہیں، جو وہ لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے ان کا، ایگریکلچرل فیملی سے تعلق ہے ان کی زمینداری اتنی بیسک سی بات ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ زمیندار جو ہوتا ہے اس کی کیا زمینداری ہوتی ہے۔ آپ ایک مختار کار سے بلا کے پتہ کر لیتے، آپ نے اتنی جسارت نہیں کی آئی او صاحب نے کہ وہاں چلے جائیں کہ ان کو تکلیف ہوگی یا کچھ ہوگی، اتنا بڑا آپ کیس بنا رہے ہیں، اتنا کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، تفتیش تو صحیح کریں۔ اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ نیب ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کو اپنے اگر غلط کوئی ان کا افسر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، وہ بھی نہیں سمجھا رہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ذاتی پہلو ہے اس میں، کوئی نمبر بڑھانے کا ایشو ہے، کوئی کہنے کو دیکھیں ہم نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو جو ہے اریسٹ کروا دیا، دیکھیں ہم نے اس کو اسمبلی کے اسپیکر کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بات ہے، وزن کم ہے۔ وزن تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آج بھی تحقیق کر لیں، آپ ان کی تو اوریجنلی 7,500-8 ہزار ایکڑ تھی، وہ جو بڑھتی گئی بکتی گئی، 1985 سے لے کر آج تک ان کے پاس 3,500-3,500 ہزار ایکڑ زمینداری موجود ہے۔ اس کی ہم نے ان کو ڈیٹیلز دی، صرف اتنا کرتے کہ منیمم انکم جو جا کے انسپیکٹ کر لیتے، کچھ زمین غیر آباد ہوگی، ہم نے یہ بھی اس میں لکھا کہ تقریباً اس میں سے 980 یا 85 ایکڑ غیر آباد ہے، بنجر پڑی ہے زمین، اس کے علاوہ باقی تقریباً 2,500 ایکڑ ہے، جس کی 1985 سے انکم اگر ہم لگائیں تو کم سے کم اتنی بنتی ہے، وہ بھی نہیں کنسیڈر کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک پالیسی کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ نیب کام کر رہا ہے کہ میں نہ مانوں کہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے آپ وہ مانیں، کیونکہ ہم نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں۔ اب کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی قانونی طور پر، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں اور قانون کے متعلق تو ہمیں اتنا زیادہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر سیدھی باتیں جو ہیں دیکھتے ہیں اور جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ عوام کو بتاتے بھی ہیں۔ اب پوزیشن کیا ہوگی، اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کوئی چیز بھلے سندھ اسمبلی کو اسپیکر کو انہوں نے گرفتار کر لیا مگر ثابت تو کوئی کچھ نہیں کر سکے، ان کی عزت کا بھی معاملہ ہے اور بھی گھر والوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے، اور اس وقت اور بھی جو جس طرح سے مقدمے بنائے جا رہے ہیں یا تحقیقاتیں کی جا رہی ہیں، قانونی طور پر آپ کس طرح سے ان کو فیس کریں گے؟ ابھی تو ہم سپریم کورٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جائیں گے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا اور سپریم کورٹ ان چیزوں کو کنسیڈر کرے گی۔ اور یہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ صرف آغا سراج درانی صاحب سے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، میں نیب کا کام 20 سال سے تو تقریباً کر رہا ہوں، یہ ہائی پروفائل کیسز میں یہ تفتیش بہت ہلکی کرتے ہیں، صرف نام کی بنیاد پر خبر بنانے کے لیے کیس بنا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کیس جو ہے نا اکوٹل میں ہو جاتے ہیں، یا ٹرائل کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں۔ ان کا کنوکشن ریٹ نیب کی کورٹوں پر یہ پریشرائز کرتے ہیں، لیکن کچھ نیب کے جج بھی اچھے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں
لیکن یہ ان کا دیکھیں تفتیشی ادارے کا کام ہے اپنی تفتیش کر کے کورٹ کے سامنے پیش کرنا، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے. پریشرائز کہاں سے کراتے ہیں؟ خود کرتے ہیں کسی اور جگہ سے کرواتے ہیں؟ جو ان کو سمجھ میں آ جائے اس حوالے سے کرتے ہیں. پریشرائز کرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جی یہ کریں گن پوائنٹ پہ کوئی کام کروانا، ایسے کام نہیں ہوتا. بس وہ ہلکے سے میسج دے ڈی جی صاحب کی یہ فرمائش ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کیس ایسا ہے، یعنی کہ تاکہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں آپ سوچ سمجھ کے پڑھیے گا، یا ریلیف سوچ سمجھ کے پڑھنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف سوچ سمجھ کے دیجیے گا. تو جہاں ریلیف بھی بنتا ہے، جج بھی انسان ہے، ان کو بھی ایک زیادہ پروٹیکشن ہونی چاہیے، زیادہ ان کو فریڈم ہونی چاہیے. تو اس میں پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں. یہ سیاسی کیس جو ہیں ایک نمبر پورے کرنے کے لیے اور سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے اگر کرنا ہے تو بس پھر وہ کلا پھر وہ کامیاب ہے، پھر نیب آرڈیننس کامیاب ہے. اگر یہ دو مقصد ہیں ان کے تو یہ دو مقصد تو ان کے پورے ہوتے ہیں. سیاسی مخالف ہوتے ہیں وہ پریشرائز بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، باقی تو آپ سمجھدار ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس حوالے سے آپ نے بات بھی سنی، اور نیب کو ادارے کے طور پر، کیونکہ اداروں کے لیے کوئی بھی ادارہ ہو، ادارے کے لیے ایک عزت اور ریسپیکٹ ہوتی ہے، اداروں کو ادارے کے طور پر ہی رہنا چاہیے. اگر اس حوالے سے کسی اچھے تحقیقاتی افسر یا تحقیقاتی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو ان معاملات کو دیکھیں. ہم بار بار جب شروع کے وقت میں بھی ہم نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی تو اس پر بھی دیکھنا چاہیے تھا، اور ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ ہم اس اچھائی کی طرف جائیں. اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے کسی کی طرف سے، اور انسان ہے کوئی نہ کوئی، کبھی اس طرح سے ہم اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی افسر اس طرح سے اوور کانفیڈنٹ ہوا ہے تو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ایک منتخب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور اگر ان کو اور ان کی فیملی کو اس طرح سے ہراساں کیا جائے گا تو یہ بہتر نہیں ہوگا. مزید کیس جو ہیں، مقدمات جو ہیں عدالتوں میں ہیں، اور امید ہے کہ عدالتیں بھی میرٹ پر اور انصاف کے جو فیصلے ہیں وہ کریں گی.